जन्नती स्कूल लास्ट पार्ट। मैं वहाँ से वापस भागा। मुझे उस वक़्त उस वॉशरूम के अंदर से नल चलने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने लोटा भरा हो। मैं वहाँ से भागकर वापस अपनी जगह पर आया। फिर मैं वापस अपने कमरे में चला गया कि बाकी दोस्तों से पता करूं कि कहीं आप में से तो कोई इन वॉशरूमों में नहीं गया। मैंने बाकी तीनों दोस्तों को अपनी तरफ मुखातिब किया और पूछा कि आप में से कोई इन वॉशरूमों में गया था कि नहीं। तो सब ने बोला कि नहीं, हम तो नहीं गए थे। मैंने 6 बजे वाले वक्त का भी पूछा और 9 बजे वाले का भी, लेकिन सबका यही कहना था कि हम में से कोई भी नहीं गया वहाँ पर। फिर मैंने पूछा कि जो बाहर मज़दूर काम कर रहे थे, क्या उनमें से कोई अंदर तो नहीं आया था? तो सब बोले नहीं, इनमें से कोई भी नहीं आया, और इसके अलावा हमने किसी को भी अंदर आते नहीं देखा। हालांकि उस स्कूल के 6 दरवाजे थे, एक जो बंद वॉशरूम थे उनके साथ, दूसरा जो इस्तेमाल हो रहे थे उनके साथ। जिस जगह हम बैठते थे 2 वहाँ थे, एक दाएं तरफ दूसरा बाएं तरफ, और बाकी 2 मेन दरवाजे सामने थे, जिसमें से एक इस्तेमाल होता था और दूसरा सिर्फ ज़रूरत के तहत खोला जाता था। तो हम लोग जो भी 6 बजे जो 2 दरवाजे इस्तेमाल होते थे, एक इस्तेमाल होने वाले वॉशरूमों के साथ वाला, दूसरा जहां हम बैठा करते थे ड्यूटी के लिए उसके दाएं तरफ वाला, और तीसरा मेन दरवाज़ा। मेन के अलावा बाकी 2 दरवाजे हम बंद कर दिया करते थे, बल्कि लॉक कर देते थे सिर्फ रात के लिए। तो हम लोगों ने आज भी वैसा ही किया था। लेकिन इन वॉशरूमों का पहले दरवाज़ा बंद होना, फिर अंदर वाले दरवाजे को बंद करके वॉशरूम इस्तेमाल करना, ये सब समझ से बाहर था, क्योंकि वहाँ 5वां बंदा था ही नहीं। अगर कोई आता भी तो हमें सबको पता चल जाता कि फ़लाँ बंदा आया है फ़लाने काम के लिए। खैर, बाकी दोस्तों से ना मैंने कोई जवाब मिला तो वापसी अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मेरे लिए एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं उसी सोच में गुमसुम था कि किचन से फिर मुझे आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पड़ी कुर्सियों को जैसे किसी ने बहुत गुस्से से धक्का दिया हो, और हम सब दोस्तों ने किचन में बैठने की गर्ज से 2-3 कुर्सियाँ वहाँ रखी हुई थीं, जिन्हें हम रात को इकट्ठा करके एक तरफ रख देते थे। लेकिन जब मैं कुर्सियों को धक्का लगने की आवाज़ सुनकर डरते हुए किचन में पहुंचा, तो क्या देखा कि वो 3 कुर्सियाँ ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। और ये सब देखकर एक सर्द लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। जल्दी से वापस पलटा तो क्या देखा कि मुझे ऐसा लगा जैसे जिस कमरे में मेरे बाकी दोस्त सोए हुए थे, वहाँ बाहर कोई खड़ा है। अंधेरा होने की वजह से मैं उसे सही से देख नहीं पा रहा था। मुझे लगा शायद मेरा दोस्त कमरे के बाहर खड़ा है। मैं इसकी तरफ जाने लग गया, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में चला गया। मैंने कमरे की लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त तो कमरे में सोए हुए हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर। कमरे के अंदर छत वाले पंखों की आवाज़ थी, लेकिन वो कौन था जो इस वक्त मेरे देखते देखते कमरे में दाखिल हुआ था? अब तो ये सब मंजिर देखने के बाद बुरी तरह से मैं कांप गया था। मैंने विर्द करने शुरू कर दिए, जिससे मुझे काफ़ी सुकून मिला। खैर, कुछ देर बाद तो बिल्कुल खामोशी सी छा गई, लेकिन फिर अचानक से ऊपर वाले कमरे में पंखा चलने की आवाज़ ने मुझे बेसुकून रोशनी में खलल डाल दिया, जिसने मुझे चौंका दिया। हालांकि इससे पहले बस इस कमरे में जहां मेरे दोस्त सोए हुए थे, बस वहां वाले पंखे इस वक्त चल रहे होते थे। इसके अलावा और कोई पंखा चल रहा नहीं था। खैर, मैंने ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों ऊपर वाले कमरों की तरफ चला गया। यहाँ मैं आप सबको बताता चलूँ कि जब सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे की तरफ आओ तो ऊपर पहुँचो तो दाएं तरफ ये साथ ही एक कमरा है। 2 कमरे सामने हैं, और इन सामने वाले कमरों में दाएं तरफ वाले कमरे में दाखिल हों तो इस कमरे के अंदर 2 दरवाजे हैं जो बाकी क्लासों के हैं, और एक दरवाज़ा बिल्कुल सामने तो दूसरा इसके बिल्कुल बाएं तरफ। फिर बाएं कमरे में दाखिल हों तो इसके भी दरवाजे दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। बिल्कुल इधर भी एक दायां तरफ एक कमरा था, और इसके साथ ही सीढ़ियाँ, बिल्कुल वैसी जैसी सीढ़ियों से पहले मैंने बताया था। इन सीढ़ियों और दूसरी दोनों सीढ़ियों के सामने बरामदा था, जिसमें बाकी क्लासों वाले कमरे हैं। इनमें कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी शामिल है। वो बंद किचन वाला कमरा भी इधर ही है। खैर, मैं अब पंखा जो खुद ब खुद चल चुका था, इसे बंद करने की गर्ज से सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर पहुंचा तो मालूम हुआ कि पंखा तो सामने जो 2 कमरे थे इनके बाएं जानब वाले कमरे में चल रहा था। वो कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। खैर, मैंने जो ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सी बदबू अंदर से आने लगी। मैंने हिम्मत करके लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था।
مجھے ڈر لگ رہا تھا، جب یہاں کوئی نہیں تو کمرے میں لگا ہوا پنکھا خود کیسے چل سکتا ہے۔ اس وقت ایک عجیب سا خوف پھیل گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بالکل میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے جلدی سے پنکھا بند کیا اور واپسی سیڑھیوں سے نیچے آنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کوئی باہر سے بندہ اس اسکول میں نہ گھس گیا ہے، کیونکہ اسکول میں بہت سارا سامان پڑا ہوا تھا، جن میں سے کچھ قیمتی سامان بھی تھا۔ خیر، میں واپس اپنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی گئی، لیکن پھر اچانک ایک آواز نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ اسکول کی پچھلی سائیڈ والے دروازے کے باہر لگی موٹر کو کسی نے چلا دیا۔ میں ایک بار پھر سے چونک گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ موٹر تو اسکول کے پچھلے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جس کا سوئچ وغیرہ اسکول کے اندر لگا ہوا تھا۔ میں اب اپنی جگہ سے اٹھا اور موٹر بند کرنے کے لیے وہاں چلا گیا۔ موٹر کا بٹن میں نے بند کیا، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر جب میری نظر بلب کی روشنی میں اسکول کے صحن میں پڑی تو وہاں میں نے دیکھا کہ پھر سے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ وہاں کسی کی پرچھائی تھی جو کافی دراز قد تھی اور بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ پر مجھے لگا کہ شاید جیسے کوئی اسکول کی چھت پر کھڑا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب برآمدے سے باہر نکل کر دیکھا تو واقعی وہاں کوئی کھڑا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، پھر کوئی جواب نہ ملا۔ جب میں نے تیسری بار پوچھا تو وہ سامنے سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ میری نظروں سے اچانک اوجھل ہو گیا۔ میں ہمت کر کے چھت پر چلا گیا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ساری چھت چھان ماری، لیکن مجھے وہاں کوئی نہیں ملا۔ پھر مجھے نیچے سے میرے دوست نے آواز دی اور بولا، اوپر کیا کر رہے ہو، نیچے آ جاؤ۔ میں جلدی سے نیچے جانے لگا۔ جب سیڑھیاں اتر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نیچے اترنے لگا۔ میں کچھ سیڑھیاں عبور کر لی تھیں تو پھر سے کسی نے مجھے ایسے پیچھے سے محسوس کیا، لیکن مڑ کر دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آیا۔ ادھر میرا دوست بار بار مجھے نیچے آنے کا بول رہا تھا۔ میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ نیچے آ کر میں نے اپنے دوست کے پاس کھڑا ہوا۔ وہ بولا، کیا ہوا تھا، کیا کر رہے تھے؟ میں نے بتایا کہ وہ اوپر۔ تو میرا دوست بولا، اوپر کیا؟ میں نے بولا کہ وہ اوپر کوئی تھا۔ تو دوست بولا، کون تھا؟ میں نے بولا، کوئی پتہ نہیں، لیکن اوپر کوئی تھا۔ میں جب اوپر گیا تو وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے سب جگہ دیکھا۔ تب میرے دوست نے مجھے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کے مجھے دیا اور بولا کہ پانی پیو۔ میں نے پانی پیا۔ وہ بولا کہ یہاں تو ہم چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، پھر تمہیں کس نے دیکھا ہے؟ میں نے بولا، پتہ نہیں کون تھا، لیکن کسی کی پرچھائی دکھی۔ وہ ہنسا اور بولا، لگتا ہے میرے پیارے دوست، آپ کی یا تو نیند پوری نہیں یا آپ کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے بولا، میں ٹھیک ہوں۔ تو اس نے میری کلائی پکڑی اور نبض وغیرہ چیک کرنے کے بعد بولا کہ تمہیں تو بخار ہے۔ میں نے بولا، نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے اس وقت بخار تو تھا، لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے پھر اسے بولا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، چھت پر کوئی تھا۔ کوئی سیڑھیاں سے نیچے اترتے ہوئے میرے پیچھا کر رہا تھا۔ تو میرے دوست میرے ساتھ بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ پھر ایسا کرو، تم جا کر سو جاؤ، تمہاری ڈیوٹی میں دے لوں گا۔ ویسے بھی میری ڈیوٹی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گی۔ میں جاگ تو ویسے چکا ہوں، اب تمہاری طبیعت خراب ہے تو تم ایسا کرو کہ یہ پیناڈول کی گولی کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے بولا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن یار وہ ضد کرنے لگا کہ تم کو سو جانا چاہیے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ اس نے مجھے گولی دی اور پانی دیا اور بولا کہ اسے کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ گولی کھانے کے بعد سونے کی گرج سے لیٹ گیا۔ کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے دوست نے مجھے اس بات پر یقین کیوں نہیں کیا۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں کمرے میں گھٹن محسوس کرنے لگا۔ اٹھ کر باہر آ گیا تو باہر میرا دوست نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اسکول سے باہر میں آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں اسکول کی دوسری سٹوری پر گیا تو وہ مجھے وہاں بھی نہ ملا۔ پھر مجھے کچھ پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ میں اس آواز کی جانب جانے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ آواز اسکول کی چھت سے آ رہی ہے۔ میں ڈرتا ہوا اسکول کی چھت پر چلا گیا تو وہاں میں نے اپنے دوست کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے میرے جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میرا دوست نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت دن کا ٹائم تھا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو آواز دی تو وہ سب بھاگے ہوئے میرے پاس آ گئے اور بولے کہ آ گئی ہوش، اب کیسی طبیعت؟ میں بولا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟
تو میرا وہی دوست بولا کہ تمہیں گرمی کی وجہ سے چکر آ گئے تھے جس سے تم بے ہوش ہو گئے اور ہم لوگوں نے تمہیں اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا، ڈاکٹر کو بلایا جس نے تمہیں چیک کیا اور دوائی لکھ دی، اب تمہیں جا کر ہوش آیا ہے۔ میں نے بولا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ خیر شکریہ آپ سب کا جنہوں نے اتنی فکر کی، میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ خیر کچھ دنوں میں میری طبیعت تو سنبھل گئی، لیکن دوسرے ہی دن مجھے وہاں سے گھر آ گیا۔ کچھ دنوں بعد جب میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں اپنے دوستوں کو کال کی اور ان کا حال پوچھا۔ سب نے مجھ سے میری بات ہوئی، مجھ سے میرا حال چال پوچھا۔ میں نے بولا کہ اب میں بہتر ہوں۔ تو میرے اسی دوست نے مجھے بولا کہ اتوار والے دن میں آؤں گا آپ کے گھر اور آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ میں نے بولا بالکل یار، ضرور آنا، میں انتظار کروں گا۔ خیر میرا دوست اتوار کے دن کے ٹائم میرے گھر آ گیا۔ اس نے آ کر سلام دعا کر کے حال پوچھا اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا یار؟ وہ بولا مجھے معاف کر دینا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا، معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ بولا یار میں پہلے آپ سے نفرت کرتا تھا، آپ کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ کی قسمت اچھی نکلی، آپ بار بار بچ جاتے۔ لیکن ان 2 راتوں میں آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں نے کروایا تھا، جادو ٹونے سے، لیکن آپ کی قسمت نے آپ کا اس ٹائم بھی ساتھ دیا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا بس یار کیا بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک دن مجھے تھپڑ مارا تھا جب مجھ سے آپ کے کپڑوں کے اوپر سالن گر گیا تھا، تو بس اسی دن سے میں نے آپ کو بدلہ لینے کے بارے میں سوچ لیا تھا، تو بس میں نے ان 2 راتوں میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن نہیں پہنچا سکا۔ پھر آپ نے مجھے چھت پر کچھ پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو تب اس وقت بھی میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ منتر پڑھ رہا تھا۔ تب میری حالت بہت خراب تھی، لیکن میں نے خود بنا رکھی تھی کیونکہ منتر اس خراب حالت میں پڑھنے والے تھے۔ لیکن جب میں نے دیکھ لیا اور دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تو میں نے وہی منتر پڑھنا بند کر دیے اور تمہیں اٹھانے میں لگ گیا۔ منتر آدھے میں ختم کرنے کی سزا بھی مجھے مل گئی، لیکن تب مجھے اب آپ کے اوپر رحم آنے لگ گیا اور میری آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر وہ بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اگر دوست سمجھتے ہو تو اس کی پوری بات سنتے ہی میں رونے لگا۔ پھر وہ میرے پاؤں میں گر پڑا، زاروں قطار رونے لگا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تو وہ مجھ سے نظر تک نہیں ملا پا رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، ایک تو دوست بولتے ہو اور اوپر سے دوست کے سامنے روتے بھی ہو۔ پھر میں نے کہا ادھر دیکھو میری طرف، تو وہ بولا مجھے معاف کرو گے تو دیکھ پاؤں گا۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پیار سے مسکرا کر بولا کہ میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کیا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا ویسا کرنے کا کچھ سوچو گے بھی نہیں۔ وہ بولا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن پھر میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، جس سے ایک بار پھر وہ رو پڑا اور بولا رو مت، اب میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ وہ بولا کہ میں خود سے شرمندہ ہوں، اس وقت مجھے بہت رونا آ رہا ہے، لیکن میں نے اسے چپ کرایا، پانی کا گلاس دیا اور بولا کہ اسے پیو، اب رونا بالکل بھی نہیں ورنہ میں بھی رونے لگ جاؤں گا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنس پڑا اور پھر میں نے اسے کھانا کھلایا، اس کی خدمت کی، پھر اسے الوداع کر دیا۔ آخر میں آپ کو یہ سب بتاتا چلوں کہ اسکول میں جنات کا اثر صرف اس بند واش روموں تک ہی تھا، باقی جو ہوا وہ سب میرے دوست نے کروایا۔ کیا خبر میں نے اپنے دوست کو سچے دل سے معاف کیا تھا اور اس اسکول کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، لیکن میں خوش تھا کہ میرے دوست نے اس برے کام سے توبہ کر لی۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔